मोहब्बत पार्ट 4। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। नहीं फ़ारूक, रो नहीं, तुम्हारा रोना मुझे अजियत देता है। फ़ारूक ने चौंक कर उसे देखा और वो उसे बाहर आने का इशारा करते हुए बोला, फ़ारूक, कभी पूरी बात भी करते हैं तुम्हारे भाई, या पूरी से क्या मतलब? भाई मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे साथ कभी सही बात करते हैं या हमेशा ही उनकी ये हालत रहती है? वो एक बार फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी। वो तड़प उठा मगर जब्त किए खड़ा रहा और फ़ारूक ने रोते हुए कहा, कभी कभार तो पूरे होश में होते हैं, हम उनसे खूब बातें करते हैं। ऐसे में जमाल भाई जल्दी जल्दी ऑफिस के कागजात पर उनसे दस्तखत ले लेते हैं, और जब जमाल भाई का काम पूरा हो जाता है तो भैया ना सिर्फ हमसे बल्कि ख़ुद से भी बेगाना हो जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है जमाल ने जानबूझकर उनकी हालत बना रखी है, वरना अपनी ज़रूरत के वक्त वो भैया को यूँ होश में कैसे ला सकता है पूरे। सुनो, अभी भी वक्त है, अगर तुम भाईजान के लिए कुछ करना चाहते हो तो ज़रा जल्दी करो। फिक्र मत करो फ़ारूक, मैं तुम्हारे भाई के लिए सब कुछ करूँगा। मगर बात उसके मुंह में रह गई, क्योंकि बरामदे के चौड़े सतून के पीछे उसने उसकी भाभी को खड़े देख लिया था। वो यकीनन वहाँ उनके लिए खड़ी थी। तुम्हारी भाभी कैसी है फ़ारूक? उसामा ने एक नए ख्याल के तहत पूछा। क्या मतलब? फ़ारूक ने अपनी काली से आंखें पूरी तरह खोलकर हैरत से उसे देखा। मेरा मतलब है वो बहुत परेशान होगी तुम्हारे भाई की बीमारी की वजह से। वो असल बात छुपा गया, क्योंकि वो पहले ही जमाल की वजह से परेशान थी। अब भाभी का सोचकर मज़ीद परेशान होती। हाँ, वो बहुत परेशान रहती हैं और अक्सर कहती हैं कि अगर आफ्ताब को कुछ हो गया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। उनकी लव मैरिज है, वो बहुत चाहती हैं भाईजान को, बहुत ज़्यादा रोती हैं और पहले से बहुत कमज़ोर भी हो गई हैं, वरना पहले तो वो बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। और फ़ारूक, अचानक उसकी भाभी ने आवाज़ दी और वो उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए अंदर चली गई, जबकि उसामा अपने उस नए ख्याल के बारे में सोचते हुए बाहर चला आया जो अभी कुछ ही देर पहले उसके जहन में आया था। इस ख्याल को अमली जामा पहनाने से पहले दोस्तों से बात करना बहुत ज़रूरी था। उसने शहजाद को फ़ोन किया कि वो जब्बार के साथ समंदर पर आ जाए, जहाँ एक सलामत जहाज़ किनारे के करीब अचानक आ लगा था। समंदर पर ही क्यों? शहजाद ने नागवारी से कहा। मतलब यही कि तुम्हें समंदर पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि हमें भी हो। जब देखो समंदर पर चलने की तैयारी। कान खोल कर सुन लो, आज की मुलाकात समंदर पर नहीं हो सकती। अगर कोई और वक्त होता तो उसामा अकड़ जाता, मगर उसके पास पहले ही वक्त कम था। उसने नरम लहजे में कहा, अच्छा यार, तुम ही बताओ कहाँ हो सकती मुलाकात? हैं क्या बात है, बड़े सादतमंद बन रहे हो। लेकिन क्यों? बड़े कमीने हो, बात ना मानूं तब भी बकवास, सुनूं और मान लूँ तब और ज़्यादा बकवास करते हो। देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अभी अभी फ़ारूक के भाई को देख कर आ रहा हूँ। तुम दोनों से बहुत ज़रूरी मशवरा करना है। बताओ कहाँ मिल सकते हो? क्या तुम्हारे घर आ जाऊँ? यार घर पे तो पापा के कुछ दोस्त आए हुए हैं, हिल पार्क ठीक रहेगा, वहाँ की तन्हाई में हम सुकून से बात कर सकेंगे। शहजाद ने संजीदगी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया और उसामा एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हिल पार्क की तरफ रवाना हो गया। उसके पहुँचने से पहले वो दोनों आ चुके थे। उसामा ने उनको साथ लिया और बजाय ऊपर जाने के नीचे ही पुरसुकून गोशे में बैठ गया और सोचने लगा कि बात कहाँ से शुरू करे। यार आखिर तुम इतने दिनों से कर क्या रहे हो सिवाय आवारागर्दी के? शहजाद ने कहा। सुनो, अब सुना भी चुको, हम सुनने के लिए यहाँ आए हैं। यार शहजाद, कभी तो इंसान बन जाया करो। जब्बार ने उसको डांटा तो उसामा ने अपनी फ़ारूक से होने वाली इस तीसरी मुलाकात का पूरा आंखों देखा हाल सुना दिया। यानी वो बोलता भी है? जब्बार ने हैरत से पूछा। वो बोलता भी है और उठकर बैठ भी जाता है जब जमाल को उसके दस्तखतों की ज़रूरत होती है, और दस्तखतों के बाद वो सारा वक्त बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहता है और मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाता रहता है। कभी बाजू सर पर रख लेता है, कभी सीने पर। यार अचानक जब वो बिल्कुल ठीक होता है तब उसकी बीवी कुछ महसूस नहीं करती? मेरे तो ख्याल में वो इस साजिश में हिस्सेदार है, वरना जमाल कभी उतना खुलकर ये खेल नहीं खेल सकता था। कुछ भी हो, तुम्हें फ़ारूक से पूछना चाहिए था कि जब उसका भाई अचानक ठीक हो जाता है तो उसकी भाभी के तासुरात क्या होते हैं। अब अगर फ़ारूक से मिलो तो ये बात ज़रूर पूछना, और हाँ ये भी पूछना कि उसकी आपा क्या सब जानती हैं। जब्बार ने ताकीदी लहजे में कहा। ओके, अब मुलाकात हुई तो ज़रूर पूछूंगा, उसामा ने कहा और चुप होकर पास से गुजरते खूबसूरत जोड़े को देखने लगा। यार इधर उधर की ताक झांक बंद करो, अब ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो अपनी महबूबा के लिए? शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा तो वो खिसियाना हो गया। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। जब्बार ने उसामा से कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो इसकी बकवास करने की आदत है, फिर भी खफा होते हो। ये बताओ यहाँ किस लिए बुलाया है? जब्बार,
اب دیر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے. وضاحت بھی تو کرو پیارے. دیکھو کل جب میں جمال کے ساتھ ہوٹل جانے کے لیے اس کے آفس سے باہر آؤں گا تو تم یا شہزاد میں سے کوئی ایک گاڑی کے سامنے آ جائے اور پیر دوڑوا کر گھر بیٹھ جائے. شہزاد نے طنزیہ کہا. یار شپ تو نہ جانے کب غرق ہوگا, تم تو ہمیں پہلی تباہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے ہو. آخر کب کی چھپی ہوئی دشمنی نکالنے کا ارادہ ہے, کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے. فضول بکواس کرنے سے پہلے اگر پوری بات سن لیتے نا تو بہتر تھا. اسامہ نے دانت پیستے ہوئے کہا. چلو کیا فرق پڑتا ہے, اب سنا دو. دیکھو میرا پروگرام یہ ہے کہ کل میں اس کی گاڑی ڈرائیو کروں گا. مطلب یہ کہ اپنی بات کرنے میں اس کو ہوٹل ہی لے کر جاؤں گا. کون سی بات؟ تم جاؤ جہنم میں. اور سنو جبار, گاڑی کے سامنے تم آؤ گے اور میں دروازہ کھول کر تم سے معذرت کروں گا اور تم میری شکل دیکھتے کہو گے صاحب جی آپ شکل دیکھیے اپنی. صاحب جی, شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ جبار بھی بے ساختہ ہنس پڑا. اچھی بات ہے, اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں, میں سب کچھ اکیلا ہی کروں گا. اسامہ نے اٹھتے ہوئے سخت غصے میں کہا. دیکھ رہے اس کی حرکتیں اور سن رہے اس کی باتیں, اب جو دل چاہے سمجھو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ ایک جھٹکے سے بوڑھا. اوئے یکڑ کس کو دکھاتے ہو, تم اکیلے ہو اور ہم دو, ابھی زمین پر گرا کے سینے پہ چڑھ جائیں گے. کیا مطلب؟ اسامہ نے پاس سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہا. شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر بٹھا لیا اور وہ بھی یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ شہزاد جو کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. ہاں اب بتاؤ گاڑی کے سامنے کس وقت آنا ہے, میں آ جاؤں گا. تم صرف صحیح وقت بتاؤ تاکہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے, باقی سب میں خود کر لوں گا. ٹھیک ہے, 4 بجے کے قریب میں اس جگہ پہنچ جاؤں گا. وقت کچھ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مگر وقت بہرحال 4 بجے کے اندر یا باہر ہی ہوگا. اسامہ نے کہا اور پھر جبار کو اپنا دوسرا پروگرام بتاتے ہوئے بولا. تم مجھے ہوٹل میں ملو گے. اوکے. جبار نے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی اور وہ خود ہی اسے اپنی ساری اسکیم بتانے لگا. اسکیم سمجھا کر وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا گھر چلا آیا. گھر والے گویا پہلے سے اس کے منتظر تھے. اسے دیکھتے ہی بھائی جان نے کہا. اسامہ سارے دن کہاں مارے مارے پھرتے ہو, تمہاری شکل ہی دیکھنے میں نہیں نظر آتی. پہلے تو چھٹیوں میں کبھی کبھار آفس آ جاتے تھے, اب تو گھر پر بھی نہیں رکتے. وہ بھائی جان ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے, ورنہ آپ کو معلوم ہے میں بلا ضرورت گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتا. اسامہ نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا. سنو اب ضروری کام بھول جاؤ, شادی کے لیے تیار ہو جاؤ. بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا. شادی؟ اسامہ نے بوکھلا کر بھائی کو دیکھا. ہاں تمہاری شادی. بھائی جان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. مگر کہاں؟ وہاں جہاں تمہیں بھیجا تھا. ماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. کہاں بھیجا تھا آپ نے مجھے؟ اسامہ نے مدد کے لیے بھابھی کو دیکھا کیونکہ اسے تو اس وقت کچھ بھی یاد نہیں تھا. لاہور نہیں گئے تھے تم؟ واہ اتنی جلدی بھول گئے. تو کیا آپ نے مجھے وہاں رشتے کے لیے بھیجا تھا؟ اگر یہ بات ہی تو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ پہلے بتانے سے کیا ہوتا, اب جو بتاتی. ان لوگوں نے تمہیں پسند بھی کر لیا ہے. ماں نے بتایا. کن لوگوں نے؟ ارے تمہاری بھابھی کے گھر والوں نے. اب وہ منگنی کی رسم ادا کرنے کراچی آ رہے ہیں. اصل میں یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ لوگ پہلے آتے تو تم ہاسٹل میں ہوتے تھے یا پھر شپ پر, اس لیے میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا کہ وہ تمہیں اچھی طرح دیکھ لیں. ویسے تو ان کی بیٹی بھی اسی گھر میں رہتی ہے. وہ اس کے کہنے پر ہاں کر سکتے تھے مگر میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا. ظاہر ہے وہ بیٹی والے ہیں, تسلی کرنا ان کا حق ہے. ماں نے تفصیل سے سمجھایا. لیکن امی جان میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا. اسامہ نے تصور میں فاروق کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. بے شک اس نے فاروق سے اظہار محبت نہیں کیا تھا, تاہم اس کے دل میں اب صرف اسی کا خیال تھا. اور یہ بھابھی بھی کتنی چالاک ہے, پہلے بتایا تک نہیں. وہ سوچ رہا تھا. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ماں کے بجائے بھائی نے پوچھا. بھائی جان آپ جانتے ہیں اچھی طرح ابھی ہمارے حالات پوری طرح درست نہیں ہوئے. ابھی آپ کے سر پر بہت سا قرض ہے اور پھر ابھی میری جاب کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا. ویسے بھی شادی کے لیے عمر پڑی ہے, میں ابھی آزادی کے چند سانس اور لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے یہ کہ مجھ پر ابھی قرض ہے, مگر اب جمال کی فرم کے ساتھ میرا جو نیا کانٹریکٹ ہوا ہے اس سے مجھے کافی پروفٹ کی امید ہے. پھر حالات کی فکر مت کرو. جب میری شادی ہوئی تھی تب حالات کیا تھے تم اچھی طرح جانتے ہو, مگر میں نے ماں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے شادی سے انکار نہیں کیا تھا. اور اب تم بھی نہیں کرو گے کہ آنے والا اپنی قسمت خود لے کر آتا ہے. اور پھر تمہاری جاب بھی تو ہے, تمہاری تنخواہ. اگر اب میں مجبوری کی وجہ سے لیتا ہوں تو کل تمہاری خوشی کے لیے نہیں لوں گا. پھر شادی کی عمر ہوتی ہے, وہ گزر جائے تو مطلب تمہیں شادی کرنا ہوگی. میرے قرض کی فکر مت کرو, یہ کاروباری سلسلے ساری عمر چلیں گے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا فرض بھول جائیں. بھائی نے پیار سے سمجھایا. یہ کیا بات ہوئی بھلا, آپ نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اب مجھے بھی کچھ کرنے دیں.
شادی پھر کبھی صحیح۔ اسامہ اب اپنے دل کی بات تو بتانے سے رہا۔ ہاں اگر وہ لوگ فروخت کے لیے بات کرتے تو اسامہ کوئی پس و پیش نہ ہوتی، مگر اب تو ناممکن سی بات تھی۔ شادی ابھی ہوگی، پھر نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ماں نے اپنا روایتی حق استعمال کرتے ہوئے کہا تو اسامہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فی الحال مزید بحث ہی فضول تھی، البتہ بعد میں کوئی راستہ نکل آتا تو ایک الگ بات تھی۔ کمال ہے، ابھی فروخت سے کیا ہوا وعدہ میرے لیے کیا کم پریشانی تھا کہ گھر والوں نے ایک نئی پریشانی کھڑی کر دی، اور وہ موصوفہ ہے بھی بھابھی کی بہن۔ انکار سے بھابھی الگ خفا ہوں گی تو کیا ہاں کر دوں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فروخت کو بھول جاؤں؟ میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آ سکتی ہے تو صرف فروخت۔ کاش یہ لوگ مجھے لاہور جانے سے پہلے اپنا پروگرام بتا دیتے تو میں خود کو لائق فرق بنا کر پیش کرنے کے کچھ اور روپ میں پیش کر دیتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹھا مسلسل سوچ رہا تھا، مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ کل اس کے مشن کا اہم دن تھا۔ جب سوچنے کے باوجود مزید کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے سو جانے کا فیصلہ کیا اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گیا۔ اگلے روز اسامہ اپنی ذاتی پریشانی بھول کر پروگرام کے مطابق جمال سے ملنے اس کے آفس گیا تو جمال کا موڈ بہت خراب تھا۔ اسامہ کو دیکھتے اس کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی۔ وہ کچھ دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، اسامہ کل تم فروخت کے ساتھ گھر کے اندر کیوں گئے تھے؟ اس کا لہجہ مشکوک تھا اور اسامہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ نہ صرف اس نے کل ہی سوچ لیا تھا بلکہ فروخت کو بھی سمجھا دیا تھا، کیونکہ وہ بیوقوف ہی ہوتا جو فروخت کی بھابھی پر شک کرنے کے باوجود یہ بات فراموش کر دیتا کہ اس کے گھر کے اندر کی داخلے کی خبر جمال کو نہیں ملے گی۔ اگر فروخت کے دفتر سے روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ سکتی تھی تو اس کے گھر کے اندر داخلے کی خبر کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ اسامہ نے بائیں آنکھ دبا کر خاصے لوفرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، جمال صاحب اگر آپ برا نہ ماننے کا وعدہ کریں تو میں اندر جانے کی وجہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پر تو وہ وجہ خوبصورت حادثہ بن کر گزری ہے، مگر آپ جانے کیسا محسوس کریں۔ وقت ضائع مت کرو، مجھے یہ بتاؤ تم اندر کیوں گئے تھے؟ جمال نے کچھ ناگواری سے کہا، اچھی بات ہے جمال صاحب، پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا برا، مگر میں دوستوں سے جھوٹ بولنے کا قائل نہیں، اسی لیے آپ سے سچ سچ کہوں گا۔ اب کہہ بھی چکو، مزید تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے جمال صاحب کہ میں اندر ایک خوبصورت نظارہ کرنے گیا تھا۔ ہوا یوں کہ اسامہ کو بات ادھوری چھوڑنی پڑی کیونکہ اچانک ہی فروخت اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی رنگت زرد سی تھی۔ شاید جمال اس سے پہلے بھی یہ بات پوچھ چکا ہو کہ وہ اسامہ کو اندر لے کر کیوں گئی تھی، اور ظاہر ہے اس نے جواب بھی وہی دیا ہوگا جو اسامہ دینے والا تھا۔ بھائی جان، فروخت نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، مگر اسامہ پر نظر پڑتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ جمال اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا اور دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ پوچھنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اسی انداز میں کھڑا باتیں کرتا رہا اور اسامہ پیچ و تاب کھاتا رہا، کیونکہ فروخت کی آنکھوں اور چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور یہ اذیت اس کے اندر وحشت پیدا کر رہی تھی۔ اسامہ نے بمشکل ضبط کیا، کیونکہ ابھی ایسی بہت سی باتوں اور حرکتوں کو ضبط کرنا باقی تھا۔ پھر جیسے ہی جمال نے بات ختم کرتے ہوئے ہاتھ ہٹائے تو وہ بھاگنے کے انداز میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور اسامہ غصے سے بھری ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے اس مکار اور ذلیل انسان کو دیکھنے لگ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی جمال نے سر داہ بھری، اسامہ یار، یہ سالیہ بھی خدا نے کیا چیز بنائی ہے، دیکھ کر خود بخود منہ سے آہ نکل جاتی ہے۔ اسامہ کے سامنے وہ پہلی بار ایسی بیہودہ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کمینے انسان کو دیکھا تو وہ قہقہہ لگا کر بولا، برخوردار، کتنے مزے کی بات ہے یہ کہ بیوی مر جائے تو سالی پر پہلا حق بہنوئی کا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر اسامہ زبردستی مسکرایا تو وہ بولا، ویسے یار یہ سالیہ ہوتی کیا چیز ہے، بیوی سے زیادہ ان پر پیار آتا ہے، کاش تمہاری کوئی سالی ہوتی تو میں اندازہ ہوتا۔ اسامہ کا جی چاہا لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دے اس کمینے شخص پر اور پھر اس کو بتائے کہ سالی اور بہن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر اسے تو جمال سے وہ باتیں کہنا تھی جن کو سن کر وہ ذلیل انسان اور بھی اس کے سامنے کھل جاتا۔ سو اس نے ہنس کر کہا، جمال صاحب، سالی ہی کیا، بیوی کے علاوہ ہر خوبصورت عورت کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، بھلا شادی کرنے سے مرد کا دل تھوڑی مر جاتا ہے۔ صحیح کہا بھائی تم نے، دل کی بات کر دی میرے۔ یقین کرو تمہاری بھابھی کے علاوہ ہر عورت ہر لڑکی سے ہنس کر باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم نے میری سالی فروخت کو تو دیکھا ہے نا؟ اسامہ نے دل ہی دل میں اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب میں نے تو فروخت سے بھی اچھی چیز دیکھی آپ کے سسرال میں، اور تب سے بے قرار ہوا پھر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ جمال نے چونک کر پوچھا، ارے تم نے بتایا نہیں کہ تم فروخت کے ساتھ گھر کے اندر کیوں گئے تھے؟ ایک دم اس کا لہجہ پھر خشک ہو گیا، اس کی شکل پھر سے بگڑ گئی۔ اسی طرف آ رہا ہوں،
اصل میں جب راستے میں گاڑی خراب ہوئی تو فاروق نے کہا پلیز جلدی کریں، میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب گھر کے باہر فاروق گاڑی سے اتری تو اچانک ہی میری نظر کھلے گیٹ سے لان پر پڑی اور وہاں میں نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت پرکشش تھی۔ پھر کیا، بس اس کو قریب سے دیکھنے کی خواہش مجھے اندر لے گئی۔ چونکہ راستے میں فاروق بتا چکی تھی کہ اس کا بھائی بیمار ہے، تو اس کے بھائی کو دیکھنے کے بہانے میں گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر پتہ چلا کہ وہ تو فاروق کی بھابھی ہے۔ اس کے شادی شدہ نکلنے پر دل کو تھوڑا سا صدمہ تو ہوا، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میں نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے۔ ویسے کیا خوبصورت چیز ہے وہ، کبھی آپ نے غور سے دیکھا اس کو؟ کیا آنکھیں، کیا ہونٹ، کیا جسم۔ اسامہ نے دل ہی دل میں لاہور پڑھتے ہوئے کہا بس ارے بھائی تم نے تو باقاعدہ شاعری شروع کر دی۔ وہ اسامہ کی بات کو سچ مان گیا تھا۔ اسامہ نے دل ہی دل میں خطرہ ٹلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا۔ جمال کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھا کر اسامہ کو دیکھا تو اس نے کہا کیا بات ہے جمال صاحب، کیا آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آیا؟ یہ بات نہیں، جمال نے کہا اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ لگتا ہے آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ خیر مرضی ہے آپ کی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ارے بیٹھو بیٹھو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ دراصل یار اب تم سے کیا چھپانا، مجھے تو آج کل فاروق کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ گویا وہ کھل گیا تھا، اس نے اسامہ پر اعتبار کر لیا تھا۔ فاروق، جمال صاحب، کہاں یہ نامکمل خطوط والی چھوٹی سی لڑکی اور کہاں وہ حسن کا مکمل شاہکار۔ لگتا ہے آپ نے کبھی غور سے اس کے حسن کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ ارے پلیز جمال صاحب، اس کے بارے میں یوں نہ کہیں۔ میاں ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، شادی ہو گئی تو ان چھوٹی چیزوں ہی کی تمنا کرو گے، جمال نے آہستہ سے کہا اور ہنسنے لگا۔ اس کی اس کمینی حرکت میں اسامہ کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ بھی دانت پیس کر مسکرانے لگا۔ کچھ دیر بعد جمال نے کہا ابھی جو کچھ تم نے حور کے بارے میں کہا ہے، اگر وہ سچ ہے تو کون حور؟ اسامہ نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی فاروق کی بھابھی کا نام حور ہے، یعنی جتنی خوبصورت وہ خود ہے اتنا ہی خوبصورت اس کا نام بھی ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جو کچھ میں نے کہا سچ ہے؟ بھلا مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی میں نے اس لیے کہا تھا کہ حور شادی شدہ ہے اور اپنے میاں سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، ان دونوں کی لو میرج ہے۔ میں تو اس شادی کے حق میں نہیں تھا، مگر آفتاب نے مجھے اطلاع ہی عین شادی کے وقت پر دی اور میں چاہنے کے باوجود یہ شادی رکوا نہ سکا۔ خیر میں انتظار کر لوں گا، میاں تو مجھے اس کا آج کل کا مہمان نظر آتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اگر آپ میرا ساتھ دے تو یار اسامہ، وہ ابھی 4-5 سال تک نہیں مر سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جمال صاحب؟ 4-5 سال؟ دیکھنے میں تو وہ 4-5 دن کا مہمان نظر آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں… ارے اسامہ نے اچانک چونکتے ہوئے کہا جمال صاحب، ویسے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کہیں باہر چل کر بات کریں؟ جمال نے کچھ سوچا اور پھر ایک دم اٹھتے ہوئے بولا ہاں چلو، کہیں باہر چل کر ہی بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں باہر آئے جہاں جمال کی سیکرٹری کے پاس ہی فاروق بیٹھی تھی۔ جمال نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کو کہا اور اسامہ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق گاڑی اسامہ ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جمال نے کہا گو کہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، مگر نہ جانے کہ تم پر اعتبار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور میں بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اسامہ نے کہا تو جمال سر ہلاتے ہوئے بولا اگر تم میری مدد کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ دراصل میں اس مسئلے پر کسی پہ بھی اعتبار کرنا پسند نہیں کرتا، پر تم میری لائن کے ہی آدمی ہو اور اب تک تم نے مجھے مایوس بھی نہیں کیا۔ میں تو ہر طرح سے آپ کی مدد کو تیار ہوں۔ مجھے لفظ انتظار سے شدید نفرت ہے، مگر آفتاب کا کانٹا آپ ہی نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کے آدمی ہیں اور گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ تم فکر نہ کرو، آفتاب کو تو میں خود… ارے روکو روکو! وہ ایک دم زور سے چیخا اور اسامہ نے جلدی سے بریک لگایا اور حیرت سے سامنے دیکھا۔ کیا شہزاد گاڑی کے سامنے آ گیا؟ حالانکہ اسے تو کافی آگے چل کر آنا تھا، مگر گاڑی کے سامنے آنے والا شہزاد نہیں تھا، یہ تو کوئی دیہاتی تھا جس نے سر پر پگڑی نما کوئی چیز باندھ رکھی تھی۔ بسکٹ کلر کی قمیض اور سفید تہبند میں ملبوس تھا۔ اس کے ایک پاؤں میں نائلان کا جوتا تھا جبکہ دوسرے پاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید ایک جوتا کہیں گم ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں سراہی اور دوسرے ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھری اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ طویل سفر کر کے آیا تھا۔ یہ غریب اور فقیر لوگ، ان کو تو پیدل چلنے کی بھی تمیز نہیں۔ ذرا دیکھو تو
ابھی تک یوں ہی سڑک پہ پڑا ہے جیسے مر گیا ہو۔ جمال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اتنے میں پیدل چلنے والے کچھ لوگ رک گئے اور اسامہ نے کہا، جمال صاحب کچھ روپے دینے چاہیے، میرا خیال ہے گہری چوٹ آئی ہے۔ آئی ایم سوری، دراصل میں حور کے تصور میں گم تھا۔ اسامہ نے اس کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ایک بار پھر حور کا نام لیا۔ ارے کوئی چوٹ ووٹ نہیں آئی، بیٹھا ہی پیسے لینے کے لیے، میں خوب جانتا تھا ذلیل اور فقیر لوگوں کو۔ غصے سے بڑبڑاتا ہوا جمال دروازہ کھول کر اتر گیا تو اسامہ نے سوچا کہ تو بہت غلط ہو گیا، اب آگے چل کر شہزاد آ گیا تو جمال کیا سوچے گا، اب میں راستہ بدل کر چلوں گا۔ اچانک اسامہ اس دیہاتی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا جمال کے سامنے کھڑا تھا اور اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، بابو جی، ہم گاؤں کے لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، اگر خدا نے گڈی دی ہے تو 7 آنکھیں بھی تو دی ہیں، دیکھ کے چلایا کرو، ورنہ جس نے گڈی دی ہے نا وہ کل کو چھین بھی سکتا ہے۔ اور یہ آواز شہزاد کی تھی۔ اسامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسامہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ جمال بٹوا نکال کر کھول رہا تھا۔ اسامہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور کہا، اب آئیے بھی جمال صاحب۔ جمال جو شہزاد کو پیسے دے رہا تھا چونک کر اسامہ کو دیکھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی شہزاد نے بھی اسامہ کو نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ارے صاحب جی آپ! ارے اکبر تم! اسامہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ویسے دل ہی دل میں اسامہ اس کے اس شاندار حلیے کی داد دے رہا تھا۔ کیا زبردست تبدیلی کی تھی کہ وہ بھی اسے نہیں پہچان سکا تھا، اور جمال، اس کے تو فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے۔ تم جانتے ہو اس کو؟ جمال نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جی جمال صاحب، یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ ارے بھائی، تم کراچی کیسے آئے؟ بس جی، پیٹ کی بھوک کھینچ لائی ہے، نوکری کے لیے آئے ہیں، اس نے سر سے پگڑی اتار کر جھاڑتے ہوئے کہا، اور اسامہ نے دیکھا کہ اس کے بال بھی تیل سے لتھڑے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، یہاں شہر میں رہنے والوں کو نوکری نہیں ملتی اور تم گاؤں چھوڑ کر آ گئے؟ وہیں کسی کھیت میں کام کرتے، کم از کم روٹی تو مل جاتی، یہاں شہر میں تو روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ بس جی، اب کیا بتائیں، بہت مجبور ہو کر آئے ہیں، اب آپ ہی کو کوئی بندوبست کرنا ہے، یہ سفر آپ کی امید پر ہی کیا ہے۔ پھر وہ گھر والوں کی خیریت پوچھنے لگا اور آخر میں پھر اپنی نوکری کا رونا رونے بیٹھ گیا۔ اچھا دیکھوں گا، فی الحال تم گھر چلے جاؤ۔ آئیے جمال صاحب چلیں۔ اسامہ اور جمال گاڑی میں آ بیٹھے۔ اسامہ نے گاڑی سٹارٹ کر کے کہا، ان گاؤں والوں نے شہر والوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ گاؤں میں صنعتیں لگائے تاکہ اس نقل مکانی کو روکا تو جا سکے، ورنہ شہروں کی طرف بڑھتا ہوا آبادی کا سیلاب ایک دن بہت زیادہ مسائل پیدا کر دے گا۔ تم تو بہت گہرا سوچتے ہو۔ جی، اب دیکھیے نا، میں اس کے لیے نوکری کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ ارے، اچانک جمال نے سوچتے ہوئے کہا، دیکھو، مجھے آفتاب کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس آدمی کا نام کیا بتایا تھا تم نے؟ اکبر۔ ہاں، اکبر کو آفتاب کے لیے رکھ لیتے ہیں، بھائی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اسامہ نے کچھ ناگواری سے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تم کل اس کو لے کر گھر آ جانا۔ اصل میں کسی بھی ملازم کو میں 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں رکھتا کہ وہ کچھ سمجھ نہ جائے، جمال نے کہا، اور اسامہ نے گاڑی ایک ہوٹل کے باہر روک دی۔ میز پر بیٹھتے ہی جمال نے کہا، اب تم سے کیا چھپانا، میں آفتاب کو بھی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح لوگوں کو شک ہو سکتا ہے کہ پہلے ماں باپ چل بسے اور اب۔ اچانک اس نے سختی سے منہ بند کر لیا، جیسے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو۔ تو کیا فرخ کے ماں باپ کو بھی آپ نے خود ہی ختم کیا تھا؟ اسامہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ موقع ضائع کرنے والا کہا تھا، چھوڑو ان باتوں کو، سچ تو یہ ہے کہ 3-4 سال تک کسی بھی طرح میں اس آفتاب کو ختم نہیں کر سکتا۔ جمال کا موڈ کچھ آف ہو گیا تھا۔ تو کیا آپ فرخ کو حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اوہ فرخ، وہ میری دسترس سے باہر کب ہے، میں تو جب چاہوں اس کو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور 3 سال کوئی بڑی بات نہیں، ایسی لڑکی کے لیے تو 3 صدیاں بھی انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے میں چاہوں تو جلدی بھی کر سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ ارے یار، تم کچھ نہیں جانتے، ایسا کرو، کسی روز گھر پر آنا، پھر میں تمہیں ساری کہانی سناؤں گا کہ میں کیسے اس خاندان میں شامل ہوا تھا۔ مگر تب تک میں کیا کروں؟ اسامہ نے بے قراری سے کہا، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اور پھر یہ طے پا گیا کہ وہ خود کچھ کرے، کیونکہ حور کے لیے بےتاب تو وہ ہو ہی رہا تھا۔ ویسے جمال نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ حور جیسی لڑکیاں شوہر کے لیے ستی تک ہو جاتی ہیں، خیر دیکھی جائے گی، اسامہ نے لاپرواہی سے کہا، اور دل میں سوچا کہ وہ اس کو ساری کہانی سنانا چاہتا ہے، یعنی اس کو اس پر اعتبار آ گیا ہے۔ ویسے وہ بہت کچھ پہلے ہی باتوں باتوں میں اسامہ کو بتا چکا تھا۔ کافی دیر بیٹھے وہ آفتاب کے مسئلے کا حل سوچتے رہے۔ پھر اچانک اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اسامہ چونک پڑا۔
پلٹ کر دیکھا تو جبار کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ اس وقت جدید تراش کے بہترین سوٹ میں ملبوس بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ تم یہاں؟ جبار نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میرے دوست ہیں جمال صاحب، ان سے بات چیت کرنی تھی اس لیے ہوٹل چلے آئے۔ اسامہ نے جمال کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جبار نے جمال سے مصافحہ کیا تو اسامہ نے کہا، یار بڑے دنوں بعد نظر آئے ہو، کہاں رہتے ہو آج کل؟ آؤ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، دراصل میں ذرا جلدی میں ہوں، باتیں پھر کبھی صحیح۔ جبار نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، ارے ایسی بھی کیا جلدی، بیٹھو نا۔ اسامہ نے پروگرام کے مطابق اس کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں بھائی شکریہ، دراصل میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اس لیے معذرت، بیٹھ نہیں سکتا۔ جواب سن کر اسامہ کا دماغ معاف ہو گیا۔ کمبخت، کیسی بیوی اور کیسی بیماری۔ دل چاہا کہ اٹھ کر 2-4 ہاتھ جما دے کمینے کے، مگر جمال کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ضبط کرتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی بھابھی بیمار ہے جبار؟ تو اور کیا یار، میں بکواس کر رہا ہوں؟ جبار نے کچھ جھلا کر کہا جیسے واقعی بیوی کی بیماری سے پریشان ہو، اور پھر وہ فوراً چلا گیا۔ اسامہ دانت پیس کر رہ گیا۔ یوں پروگرام خراب ہونے پر اگر اس وقت جمال اس کے سامنے نہ ہوتا تو وہ اس کی وہیں پٹائی کرتا، مگر اب مجبوری تھی۔ وہ بیٹھا دانت پیستا رہا اور بالآخر جمال سے ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا کہ اب وہ مزید جمال کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے جبار کی حرکت بری لگی تھی، بھلا یہ مذاق کا کون سا موقع تھا؟ وہ جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر جمال نے بھی بڑی مشکل سے اجازت دی۔ اسامہ جب اس مخصوص جگہ پر پہنچا جہاں ملنے کا وقت طے تھا تو وہاں دور دور تک کوئی بھی ان میں سے نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا اور آخر دونوں کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر چلا گیا۔ اب تو گھر آنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب اس کی رضامندی کے بغیر ہی شادی یا منگنی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بیٹے کے کماتے ہی ماں کو شادی کا شوق کیوں چڑھ جاتا ہے۔ وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا اور جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو دروازے پر ہی رک جانا پڑا۔ وہ دونوں شیطان یعنی جبار ماں شہزاد کے اس کے کمرے میں موجود تھے اور بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹے مطالعے میں محو تھے، گویا مطالعے سے بڑھ کر اس وقت کوئی کام نہیں تھا۔ ان کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے میں کھڑا ان دونوں کو گھورتا رہا، مگر وہ یوں بنے رہے جیسے اس کی آمد سے بے خبر ہوں۔ مارے غصے کے اس نے تپائی کو ٹھوکر مار کر گرا دیا اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور وہ دونوں بھی چونک کر اداکاری کرنے لگے۔ اسامہ دانت پیس کے رہ گیا۔ ارے تم کب آئے؟ شہزاد نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ چکے تھے۔ وہ شہزاد کی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ بیٹھ کر بوٹ اتارنے لگا۔ لگتا ہے بہت سخت ناراض ہے، شہزاد نے خلاف معمول سنجیدہ لہجے میں کہا تو جواب میں جبار نے ہنس کر کہا، بھائی بھابھی سے ملاقات نہیں ہو سکی ہوگی، کیوں اسامہ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اسامہ سلگ گیا مگر چپ رہا۔ کیا بات ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبار نے مسکرا کر پوچھا۔ اسامہ نے پینٹ میں سے شرٹ نکالتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور پھر اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ وہ ان کی پرواہ کیے بغیر کرسی دریچے کے قریب کھینچ کر بیٹھ گیا اور باہر لگی بوگنویلیا کی بیل کے خوبصورت سفید پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ضروری نہیں کہ کسی بڑے ادیب کو ہی پڑھا جائے، کبھی کبھی نیا اور عام لکھنے والا بھی بہت اچھا لکھ دیتا ہے۔ جبار نے جب دیکھا کہ اس نے کتاب مارنے پر بھی کوئی اثر نہیں لیا تو شہزاد سے کتاب کے بارے میں رائے زنی کرنے لگا۔ بھائی شہزاد، یہ رضیہ بٹ نئی نسل کو کیا پڑھانا چاہتی ہے؟ وہی جو نئی نسل خود پڑھنا چاہتی ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو یار، لکھنے والوں پر قوم کے سدھار کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، مگر یہ لکھنے والے، ان کو سوائے عشقیہ کہانیوں کے سوا کچھ آتا ہی نہیں لکھنا۔ اور یہ رضیہ بٹ، اس نے تو وحشی اور بسمہ میں حد ہی کر دی بے شرمی کی۔ شاید تم نے بشریٰ رحمان کا پیاسی نہیں پڑھا، شہزاد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر میں نے نہیں پڑھا تو تم نے کیسے پڑھ لیا، جبکہ تمہیں پڑھنے سے کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہیں؟ وہ دونوں آپس میں یوں باتیں کر رہے تھے جیسے اس کی موجودگی کو بھول ہی گئے ہوں، اور اس کو غصے کے مارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ دونوں بہت دیر تک آپس میں بے سروپا باتیں کرتے رہے، پھر چپ ہو گئے۔ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا، پھر جبار اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ کیا ہم لوگ چلے جائیں؟ اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو شہزاد نے ہانک لگائی۔ آؤ بھائی، صاحب جی کا وقت ضائع مت کرو۔ وہ دونوں پھر دروازے کی طرف بڑھے، اور جب اسامہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شیطان اب رکنے والے نہیں تو اس نے دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، یہ خیر سے تم بیوی بچوں والے کب سے ہو گئے؟ جبار جہاں تھا وہیں رک گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا، تو گویا میں یہ سمجھ لوں کہ تمہارا سارا غصہ اس لیے ہے کہ میں بیوی والا ہو گیا اور تو ابھی تک کنوارا ہے؟ بکواس مت کرو۔ وہ محبوبہ والا ہو گیا اور تم بیوی والے،
تو کیا میں بیوہ والا بھی نہیں ہو سکتا؟ ارے باپ رے، میرا مطلب ہے کہ چلو یار مذاق ختم کرو، جبار نے اسامہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھو بھائی، تم جمال کے ساتھ ہوٹل آئے تو میں اس کو دیکھ کر چونک پڑا، وہ تو شکل سے بڑا خبیث شیطان نظر آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر میں نے اپنا پروگرام بدل دیا کہ کہیں اس کو شک نہ ہو جائے کہ آج ہی پہلے شہزاد ملا اور بعد میں مل گیا۔ آخر یہ اتفاق ایک ہی دن اور تمہاری موجودگی میں ہی کیوں ہوا؟ وہ اتنا کہہ کر سوچنے لگا۔ رک کیوں گئے؟ آگے بکو، اسامہ نے تلخی سے کہا۔ آگے کا پروگرام بتانے سے پہلے یہ سننا چاہتا ہوں کہ جمال نے شہزاد کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور اسامہ کو غصہ ختم کر کے بتانا پڑا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کے آفس میں شہزاد کے لیے جاب حاصل کروں گا، مگر لگتا ہے قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، اس نے آفتاب کی دیکھ بھال کے لیے شہزاد کا انتخاب کر لیا ہے۔ ویری گڈ، اب میرا پروگرام سنو۔ شہزاد کے جوائن کرنے کے کچھ دن بعد تم جمال سے میرا ذکر ان الفاظ میں کرو گے کہ جمال صاحب، آپ نے اس دن میرے دوست جبار کو دیکھا تھا نا، بیچارے کی بیوی سخت بیمار ہے اور گھر میں علاج کے لیے پیسہ تک نہیں، دن رات جاب کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی جگہ خالی ہو تو پلیز اس کو۔ ارے واہ، آخر یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اسامہ اچھل کر بولا۔ دماغ ہوتا تو آتا نا۔ شہزاد پھر شرارت میں آ گیا۔ یہاں پر پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیں۔